बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू क्विक रिव्यू इस्लामिक हिस्ट्री में आज हम बात करने लगे हैं जी डेवलपमेंट ऑफ 4 स्कूल ऑफ थॉट्स, यानी कि आज हम बात करेंगे फ़िक़्ह के 4 जो स्कूल ऑफ थॉट्स हैं उनकी बात करेंगे और देखेंगे जो 4 स्कूल ऑफ थॉट हैं ये कौन कौन से हैं, यानी जो 4 इमाम गुज़रे जिनको हम मानते हैं। ठीक है, पूरे का पूरा जो आलम इस्लाम है वो इन 4 इमामों के ऊपर मुत्तफ़िक है। तो आज इनकी हम बात करने लगे हैं और देखेंगे कि किस तरह से जो है वो ये फ़िक़्ह डेवलप हुआ इस्लाम के अंदर। ठीक है, तो बेसिकली 4 इमाम हैं। इमाम मालिक, ठीक है, सबसे पहले अगर बात करते हैं, उसके बाद इमाम अबू हनीफ़ा, इमाम शाफ़ी और इमाम अहमद बिन हम्बल। ठीक है, तो ये 4 हमारे पास इमाम हैं और ये जो है ये वही टाइम है, इनका टाइम पीरियड जो कि इस्लाम का एक सुनहरी दौर था, यानी कि गोल्डन पीरियड ऑफ इस्लाम था। तो उसी गोल्डन पीरियड ऑफ इस्लाम में इन्होंने जो है वो इस्लाम को आके इंटरप्रेट किया और उसके मसाइल को बयान किया। ठीक है, फ़क़ही मसाइल को बयान किया, या दूसरे अल्फाज में कहा जाए तो इस्लामिक जो जो जिसके ऊपर खड़ी है, जिसके ऊपर बेस करती है, वो यही 4 स्कूल ऑफ थॉट्स हैं जिनके ऊपर इस्लामिक फ़िक़्ह, इस्लामिक शरिया जो है वो बेस करती है, जिसको आज जो है वो इस्लामी जूरिस्प्रूडेंस के अंदर स्टडी किया जाता है। ठीक है, तो उसमें अब ये 4 हमारे पास इमाम आते हैं जिनके ऊपर किसी का कोई इख्तिलाफ नहीं, पूरे इस्लामी दुनिया के अंदर इन्हीं को माना जाता है। और जो रीजन्स हैं, रीजन वाइज इनका कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस किसी का ज़्यादा है, किसी का कम है। जैसे अगर हिंदुस्तान की बात की जाए तो यहाँ पे हम देखते हैं कि इमाम अबू हनीफ़ा जो पहले इमाम थे, इमाम आज़म भी जिन्हें कहा गया, इनका सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस हमें देखने को मिलता है फ़िक़्ह के अंदर या फ़िक़्ही मसाइल के अंदर। तो आज इनकी बात करते हैं। अब देखिए, सबसे पहले तो ये 4 स्कूल ऑफ थॉट्स हैं और ये वो 4 स्कूल ऑफ थॉट्स हैं जिसके ऊपर कहीं पे किसी भी मुल्क के अंदर जो है वो इख्तिलाफ मौजूद नहीं। यानी जो सुन्नी इस्लाम है, ठीक है, सुन्नी इस्लाम की जो बात कर रहा हूँ, तो सुन्नी इस्लाम में ये 4 स्कूल ऑफ थॉट्स पाए जाते हैं और इनको सारे के सारा जो है वो आलम इस्लाम मानता है। ठीक है, अब्बासीड एरा के दौरान जो है, यानी कि जब उमैया जो है, उमैया की खिलाफत जो है वो अपने आखिरी दहाने को पे थी उस टाइम पे, और अब्बासीड जब स्टार्ट हो रही तो उसी टाइम पे हमें ये मेनली जो है वो इमाम नज़र आते हैं और इन इमामों का हमें जिक्र दिखाई देता है और उन्होंने उस टाइम पे फ़िक़्ह को डेवलप किया, यानी कि इस्लाम का सुनहरी टाइम था। ठीक है, सुन्नी इस्लाम के अंदर है और फ़िक़्ह को डेवलप किया। जो फ़िक़्ही मसाइल हैं, जो इस्लाम के अंदर मसाइल है, या फ़िक़्ह को आप दूसरे अल्फाज में समझिए तो कुरान और हदीस से जो मसाइल को एक्सट्रैक्ट करना है, ठीक है, उनको निकालना है कुरान और हदीस से, कैसे निकालना है, उन्हें साबित करना है, उनके ऊपर इज्तिहाद करना है, उन मसाइल को क्या कहते हैं जी, फ़िक़्ह कहा जाता है उनको, कि ये इस्लामिक फ़िक़्ह है। तो इस्लामिक फ़िक़्ह के ऊपर जो है ये अथॉरिटी माने जाते हैं इस्लाम के अंदर, उनका इन्फ्लुएंस मुख्तलिफ रीजन्स के अंदर रहा। फतवा ये इशू करते रहे। फतवा भी अब जो है, फतवा क्या है कि एक पावरफुल अथॉरिटी जिसके पास एक इख्तियार मौजूद हो, ठीक है, जैसे एक इख्तियार मौजूद हो, जिसके पास जो स्कूल मौजूद हो, तो वो स्कूल जो है फ़िक़्ह का, वो स्कूल या वो इमाम क्या है, वो फतवा जारी करेगा, वो फतवा जारी कर सकता है। किसी मसाइल के ऊपर कोई ऑर्डर जो है वो इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से दिया जा सकता है। ठीक है, अब बात करते हैं सबसे पहले इमाम की। ठीक है जी, पहले इमाम है हमारे पास इमाम अबू हनीफ़ा नोमान बिन साबित जिनका पूरा नाम था। ठीक है, और इमाम अबू हनीफ़ा जो हैं, इनका जो अगर टाइम पीरियड देखा जाए तो वो 699 से लेके 767 तक है, यानी 699 में जो है इनकी पैदाइश है और 767 के अंदर इनकी जो है वो वफ़ात है, या इनका इंतकाल हुआ, या इन्हें शहीद किया गया। ठीक है, तो इमाम अबू हनीफ़ा को इमाम आज़म भी कहा जाता है और सबसे बड़े इमाम है फ़िक़्ह के, और कोई शक नहीं कि पूरी इस्लामी दुनिया के अंदर बहुत बड़ा नाम है इमाम अबू हनीफ़ा का। ठीक है, और जैसे मैंने कहा कि हिंदुस्तान के अंदर जो है वो सबसे ज़्यादा हमें इन्फ्लुएंस इनका देखने को मिलता है, उसके बाद तुर्की में हमें सबसे ज़्यादा इनका इन्फ्लुएंस देखने को मिलता है, क्योंकि जो ओटोमान एम्पायर थी वो भी इन्हें बहुत ज़्यादा मानती थी, इमाम मानती थी। इसी तरह हिंदुस्तान के अंदर जितने भी औलिया आए, जो अल्लाह वाले आए, ठीक है जी, औलिया अल्लाह आए, वो सारे के सारे जो है वो कहाँ से आए, वो बगदाद से अपने उलूम मुकम्मल करके आए। तो ये इमाम आज़म जिनका ताल्लुक़ बगदाद से था, तो ये जो है उस टाइम पे वहाँ से सीख के आए। तो यहाँ पे हिंदुस्तान के अंदर जो इस्लाम फैला औलिया की वजह से फैला, तो वो औलिया उनकी जो निस्बत थी वो इमाम आज़म इमाम अबू हनीफ़ा से थी, जिस वजह से यहाँ पे हिंदुस्तान के अंदर जो सुन्नी इस्लाम फैला वो इमाम अबू हनीफ़ा का, या हनफी जो है जिसे हम कहते हैं हनफी मज़हब या हनफी मसलक, तो ये यहाँ पे फैला, उस वजह से सबसे ज़्यादा फैला। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 70 साल बाद इनकी पैदाइश हुई। ठीक है, और पर्शिया से इनके ख़ानदान का ताल्लुक़ था। अब बहुत से लोग ये कहते हैं कि इनका ताल्लुक़ अफ़गानिस्तान से था और उनकी फ़ैमिली जो है बाद में जाके पर्शिया में बसी और फिर वहाँ से जो है ये सेटल हुए कूफ़ा के अंदर, इराक़ के अंदर। तो कूफ़ा के अंदर ही जो है इनकी इब्तदाई तालीम हुई, वहीं पर इन्होंने कुरान का इल्म हासिल किया, फ़िक़्ह का इल्म हासिल किया। और स्टार्ट में ये एक ट्रेडर थे, यानी एक ताजिर थे और कपड़े का कारोबार किया करते थे, कपड़े की अपनी एक दुकान थी इनकी। ठीक है जी, और फ़िक़्ह के अंदर जो है इनको अथॉरिटी माना जाता है, इस्लामिक
اسلامک فقہ کے اندر یہ پہلے امام ہیں جنہوں نے کہ کام کیا اور فقہ کو جو ہے اسلامک فقہ کو انٹروڈیوس کروایا اس گولڈن پیریڈ کے ٹائم پہ. بہت بڑا نام تھا, بہت بڑی شہرت تھی ان کی, ٹھیک ہے. ان کے جو ٹیچر تھے وہ ابن ابی سلیمان, بہت سے اساتذہ سے علم حاصل کیا لیکن یہ ان کے جو استاد ہیں سب سے اہم استاد یعنی ابن ابی سلیمان, ٹھیک ہے. اور ان کے جو جب ٹیچر کی ڈیتھ ہو گئی یعنی ٹیچر کی وفات ہوئی تو اس کے بعد سے انہوں نے جو ہے فقہی مسائل کو ڈسکس کرنا شروع کیا, خطبہ دینا شروع کیا اور اس طرح سے پریکٹیکلی جو ہے انہوں نے کام سٹارٹ کیا, کیونکہ پہلے ایز اے اسٹوڈنٹ جو ہے وہ یہ سیکھ رہے تھے, اس کے بعد جو ہے وہ ایز اے ٹیچر انہوں نے سرو کرنا سٹارٹ کر دیا. انہوں نے 42 سال جو ہیں وہ بنو امیہ کے دور میں گزارے اور 18 سال جو ہے وہ عباسیڈ ایرا کے اندر گزارے. تو یعنی کہ زیادہ جو ان کا ٹائم پیریڈ ہے وہ امیہ ڈائنسٹی میں گزرا یا امیت کیلیفٹ کے اندر گزرا اور 18 سال جو ہے وہ عباسیوں کے ساتھ ان کے گزرے, ٹھیک ہے. المنصور جو ہے وہ انہیں گفٹ دیا جو انہوں نے ایکسیپٹ نہیں کیا, کیونکہ جو بھی اس ٹائم کے جو وقت کے جو بڑے بڑے حاکم تھے وہ ظاہری بات ہے ان کی شہرت کو جانتے تھے, انہیں پہچانتے تھے, تو یہ گفٹ نہیں لیا کرتے تھے اور گفٹ لینے سے انکار کیا کرتے تھے, کہتے تھے بھئی میں گفٹ نہیں لوں گا. اس لیے جب المنصور نے انہیں گفٹ دیا تو انہوں نے انکار کر دیا. اور دوسرا ان کو جو ہے وہ جتنے بھی امام گزرے ہم جب آگے ڈسکس کریں گے اور دیکھیں گے تو ان اماموں کا ایک خاص یہ رہا کہ کیونکہ وہ امام دین کی اور فقہ کی بات کرتے تھے تو یہ جو خلیفہ تھے یہ ہمیشہ جو ہے ان اماموں سے تنگ ہی رہے اور انہیں بہت زیادہ جو ہے وہ ٹارچر بھی کرتے رہے. اب جیسے المنصور جو ہے جس نے بغداد کی بنیاد رکھی تھی, ٹھیک ہے, الصفا کے بعد جو ہے جس نے عباسی کیلیفٹ کو آگے لے کے گیا تھا, تو وہ جب وہ چاہتا تھا کہ انہیں انفلوئنس کرے ان کے, کیونکہ اب ایک بات یاد رکھیے گا کہ اس ٹائم پہ جو بادشاہ کا جو مذہب ہوا کرتا تھا ایک قسم کا وہی رعایا کا مذہب تھا یا بادشاہ کو ایک سپورٹ ملا کرتی تھی. تو منصور یہ چاہتا تھا کہ انہیں اپنے ساتھ ملایا جائے لیکن ایسا پاسبل نہیں تھا. اس کی وجہ کیا تھی؟ ان کی اختلاف کی کچھ وجوہات تھی جن میں ایک سب سے بڑا ریزن یہ تھا کہ جو عباسی تھے, عباسیوں کی علاوتی جو تھے, جو جن کو اب تو خیر شیعہ کہا جاتا ہے, اس ٹائم پہ جو علاوتی تھے, ٹھیک ہے, تو حضرت علی کے ماننے والے جو تھے تو وہ جو ہے ان کے اوپر بہت زیادہ ظلم و ستم کیا گیا, یا خاص کر کے سیدوں کے اوپر جو ہے وہ بہت زیادہ ظلم و ستم کیا گیا. تو امام ابو حنیفہ اس کے اوپر بہت زیادہ بولتے اور انہیں اس کے اوپر بہت زیادہ تکلیف ہوتی کہ جو سید ہیں ان کے اوپر کیوں ظلم و ستم کیا جا رہا ہے, جس وجہ سے عباسی سے اکثر خفا رہتے کہ بھائی یہ جو ہے یہ ہماری سائڈ نہیں لے رہے بلکہ علاوتیز کی سائڈ لے رہے ہیں, حالانکہ یہ سیدوں کی جو ہے وہ سائڈ لیا کرتے اور یہ منع کیا کرتے کہ آپ ایسا نہ کریں, جس کی وجہ سے ان سے جو ہے وہ بادشاہ وقت جو ہے وہ خفا ہی رہتے. تو المنصور جو ہے اس نے جب گفٹ بھیجے کہ بھئی کسی طرح سے انہیں انفلوئنس کیا جائے تو انہوں نے انکار کر دیا گفٹ لینے سے. اس کے اوپر وہ کافی زیادہ جو ہے وہ خفا بھی ہوا. پھر نفس زکیہ کا جو ایک ایشو ہوا, ٹھیک ہے جی, نفس زکیہ جو ہم پیچھے اسلامک ہسٹری میں پڑھ بھی چکے ہیں باسیٹ کے اندر کہ کس طرح انہیں شہید کیا گیا, کس طرح ان کے بھائی ابراہیم کو جو ہے وہ شہید کیا گیا. تو جب نفس زکیہ کے خلاف جنگ کے لیے المنصور نے فوج بھیجی تو اس ٹائم پہ امام ابو حنیفہ نے نفس زکیہ کو جو ہے وہ سپورٹ کیا. تو اب امام ابو حنیفہ کوئی چھوٹی ہستی تو تھے نہیں, تو اب جب انہوں نے سپورٹ کیا تو اس کا مطلب کیا تھا کہ بہت بڑے بڑے عالم اور خاص کر کے جو اسلامک لوگ تھے انہوں نے بھی امام ابو حنیفہ کی وجہ سے نفس زکیہ کو جو ہے وہ سپورٹ کیا, اس سے ہٹ کے کہ وہ علاوتی ہیں یا شیعہ کو سپورٹ کر رہے تھے, ٹھیک ہے. تو اس کو سپورٹ کیا. اس کے بعد ان کے بھائی ابراہیم جو ہے جب ان کے خلاف جو ہے وہ فوج سامنے آئی تو ان کو بھی سپورٹ کیا امام ابو حنیفہ نے, جس وجہ سے جو ہے امام ابو حنیفہ کو جو ہے ان کے اوپر سختیاں آئیں, بہت سی تکلیفیں آئیں اور خاص کر کے عباسیڈ جو ہیں وہ ان کے خلاف ہو گئے. ان کا بھائی کیونکہ یہ جو ہے وہ علاوتیوں کو سپورٹ کرتے ہیں تو اس وجہ سے ان کے خلاف بھی ہوئے, گو کہ یہ حق پہ تھے, یہ پھر بھی اس سے پیچھے نہیں ہٹے. ان کو پھر کیا ہوا جی, پھر ان کو جو ہے بہانے سے تنگ کیا جانے لگا کہ کسی طرح سے ان کو تنگ کیا جائے اور کسی طرح سے جو ہے ان کے انفلوئنس کو کم کیا جائے, لیکن ایسا پاسبل نہیں تھا. تو انہیں جو ہے وہ قاضی کی پوسٹ بھی جو ہے وہ آفر ہوئی بغداد کے اندر, انہوں نے ریجیکٹ کر دی, ٹھیک ہے. ایون یہاں تک کہ قسم اٹھا لی المنصور نے کہ بھائی میں قسم اٹھاتا ہوں کہ آپ کو قاضی بناؤں گا, یہاں تک کہ انہوں نے کہا میں بھی قسم اٹھاتا ہوں کہ میں قاضی نہیں بنوں گا. اس کے اوپر پھر خیر کہیں دو رائے پائی جاتی ہیں کہ ایک رائے یہ ہے کہ یہ 5 دن کے لیے قاضی بنے بھی ایک چھوٹی سی عدالت کے اندر, پھر ان کا انتقال ہو گیا, ٹھیک ہے, وفات ہو گئی کہ انہیں زہر جو ہے وہ دے دی گئی تھی جس وجہ سے ان کا انتقال ہو گیا. اور ایک رائے یہ ہے کہ انہوں نے ایکسیپٹ نہیں کی وہ قاضی کی پوسٹ بالکل بھی, ایک دن کے لیے بھی. تو اس کے نتیجے کے طور پہ المنصور نے کیا کیا, انہیں 30 کوڑے لگوائے, ٹھیک ہے. اب 30 کوڑے ان کی قمیض اتار کے 30 کوڑے لگوائے گئے, انہیں جیل کے اندر بند کر دیا گیا. اس کے بعد جب انہیں بتایا گیا المنصور کو, ٹھیک ہے, اس کے جو ارد گرد بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے بتایا کہ بھائی آپ کیا کر رہے ہیں, امام ابو حنیفہ کوئی چھوٹی ہستی نہیں, ان کے بہت زیادہ جو ہیں وہ شاگرد ہیں, بہت سے اسٹوڈنٹس پوری دنیا کے اندر پھیلے ہوئے ہیں, وہ سارے کے سارے آپ کے خلاف جو ہے ہو جائیں گے, تو آپ کو تو پتہ ہی نہیں اتنی بڑی ہستی کے ساتھ کس طرح سلوک کیا جائے, ان کو فوراً ریلیز کریں. تو پھر المنصور نے انہیں چھوڑا اور جو 30 کوڑے مانا جاتا ہے, مانے تھے تو ایک کوڑے کے بدلے میں 1,000 درہم جو ہے انہیں دیا, تو
30,000 درہم ان کو دیے, انہوں نے لینے سے انکار کر دیے, کہا کہ مجھے نہیں چاہیے, کہا کہ نہیں یہ جو میں نے آپ کے اوپر سختی کی ہے یہ اس کا ازالہ ہے, کہا مجھے نہیں چاہیے, تو انہوں نے لینے سے انکار کر دیا وہ 30,000 درہم. ٹھیک ہے, تو اس طرح سے خیر پھر بعد میں آ کے معافی مانگی, تو پھر امام ابو حنیفہ نے بعض روایت کے مطابق مانا جاتا ہے کہ انہوں نے معاف کر دیا بادشاہ کو. ٹھیک ہے, اور بات کی جائے تو 12 لاکھ فقہی مسائل, کہیں پہ مانا جاتا ہے 12,90,000, کہیں پہ 12 لاکھ اور کہیں پہ 6,000 کا کہا جاتا ہے کہ فقہی مسائل جو ہے انہوں نے ڈسکس کیے. سب سے زیادہ فقہی مسائل اگر کسی نے ڈسکس کیے تو امام ابو حنیفہ نے کیے, کیونکہ اب امام ابو حنیفہ جو ہے وہ اصل میں کوفہ کے اندر ان کا ٹائم گزرا, تو جو فقہی مسائل جو زیادہ جن کا تعلق تھا وہ تھا مکہ اور مدینہ سے. ٹھیک ہے, کیونکہ مکہ اور مدینہ میں وہ لوگ موجود تھے جن لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ چیزیں سنی تھیں, حدیث کے مسائل سنے تھے. تو ایسے میں یہاں پہ انہوں نے جو ایک اسکول آف تھاٹ جو بلڈ کیا اس میں اجتہاد جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ تھا, کیونکہ اب ظاہری بات ہے یہ جو ہے وہ سینٹر سے دور ہے اور وہاں پہ جو ہے یہ چیزوں کو انٹرپریٹ کر رہے ہیں, تو بہت سی چیزیں جو ان کے پاس پہنچ رہی ہیں تو انہیں پھر خود جو ہے اپنی عقل کی بنا پہ جو ہے پھر ان چیزوں کو جو ہے وہ چیک کرنا پڑ رہا ہے. تو انہوں نے اجتہاد کے اوپر بھی بہت زیادہ زور دیا اور اجتہاد کے تھرو بھی بہت سے مسائل لکھے, یعنی ایک اوپن فقہ رکھی اور بہت ہی شاندار قسم کے مسائل لکھے. اور ان کی کتاب الاثار جو ہے مانی جاتی ہے کہ بہت فیمس ہے, جو کہ ابو یوسف جو کہ ان کے ایک شاگرد تھے, بہت نام پیدا کیا امام ابو یوسف اور امام محمد, یہ دونوں ہی ان کے استاد شاگرد تھے, اور یہ وہ شاگرد تھے جنہوں نے آگے جا کے بہت بڑا انفلوئنس کریٹ کیا امام ابو یوسف اور امام ابو حنیفہ نے. ٹھیک ہے, تو انہوں نے جو ہے پھر یہ کتاب الفقہ لکھی. اور اس کے علاوہ جو ان کی جو ٹیچنگز ہیں, اب بیسیکلی جو ان کی جیسے میں نے کہا کہ جو ان کی ٹیچنگز ہیں وہ ریشنل تھنکنگ کے اوپر زیادہ بیس کرتی تھیں, کیونکہ اب میں نے جیسے کہا کہ اب جب آگے ہم ڈسکس کریں گے امام مالک کو, تو امام مالک ہم دیکھیں گے کہ امام مالک کی ایک گولڈن چین ہمیں نظر آئے گی کہ وہ وہی چیزیں کوٹ کر رہے ہیں جو کہ بالکل ایتھینٹک, جو کہ کیونکہ وہ مدینہ کے اندر تھے تو وہاں سے انہیں جو چیزیں ملتی تھیں, لیکن یہ کوفہ میں ہونے کی وجہ سے پھر بہت سی چیزیں جو ہیں وہ ریشنل تھنکنگ کے اوپر آتی. ریشنل تھنکنگ کیا ہے فلسفی کے اندر ہم اس کو ڈسکس کرتے ہیں کہ ریشنل تھنکنگ ہر وہ چیز جو عقل کے اوپر پرکھی جائے. ٹھیک ہے, کہ عقلی طور پہ یہ پرکھتے اس چیز کو, تو اس کے نتیجے کے طور پہ جو امام ابو حنیفہ کا جو ایک دائرہ کار تھا سوچ کا وہ بہت وسیع تھا. بہت وسیع ہونے کی وجہ سے جو ان کے مسائل ہیں, جو انہوں نے مسائل ڈسکس کیے وہ بہت وسیع تھے ریشنل تھنکنگ کی وجہ سے. ٹھیک ہے, اجتہاد کی وجہ سے, تو یہ ان کا بہت زیادہ ایک اثر تھا. ان کے انفلوئنس کی بات کی جائے تو سب کانٹیننٹ کے اندر, یعنی کہ یہاں پہ ہمارے اندر, یہاں پہ افغانستان کے اندر, اسی طرح سے جو ہے وہ ترکی کے اندر ان کا بہت زیادہ ہمیں اثر دیکھنے کو ملتا ہے, اور حنفی مسلک ہمیں یہاں پہ ان ممالک کے اندر سب زیادہ دیکھنے کو ملتا ہے حنفی کے اندر. اور صوفی اسلام کی وجہ سے یہ جو ہے سب سے بڑی بات, کیونکہ اب جیسے ترکی کی اگر آپ بات کرتے ہیں تو وہاں پہ بھی آپ دیکھیں یا ہندوستان میں دیکھیں تو یہاں پہ صوفیوں کے ذریعے یا صوفیاء کرام کے ذریعے اسلام پھیلا. تو وہ صوفی جو ہیں وہ بغداد, کیونکہ ہم ڈسکس کر چکے ہیں اس سے پہلے پیچھے عباسیڈ کے اندر کہ بغداد جو ہے وہ علم و ادب کا گہوارہ بنا, تو بغداد ایک سینٹر تھا, ایک لرننگ کا سب سے بڑا سینٹر تھا, تو وہیں سے ہی صوفیاء لرن کر کے آتے, جس وجہ سے ان کے اوپر جو اثر ہوتا وہ امام اعظم کا ہوتا, یعنی امام ابو حنیفہ کا جو ہے ان کی فقہ کا اثر ہوتا. تو یہ وہاں پہ پھر جہاں جہاں گئے تو وہاں انہوں نے پھیلایا, یہاں تک کہ پھر جب یہ وفات پا گئے, ان کی وفات ہو گئی, تو مانا جاتا ہے بغداد کے اندر ان کی وفات ہوئی اور 4 جنازے ان کے پڑھائے گئے اور شام کو ان کی تدفین ہوئی. ٹھیک ہے, یہاں تک کہ 1 ہفتے تک ان کا جو ہے وہ جنازہ چلتا رہا. الفقہ الاکبر جو ہے سب سے بڑا جو ہے فیمس ان کا مانا جاتا ہے کہ انہوں نے یہ لکھا, ان کا یہ کارنامہ تھا, اور 55 حج کیے, تقریباً 55 حج. تو حج کے دوران جب بھی یہ جایا کرتے تو امام مالک سے بھی ملاقات ہوتی, ٹھیک ہے, طالب علموں سے ملاقات ہوتی, ایک بہت بڑا حلقہ جو ہے وہ ان کے گرد بلڈ ہوتا. ٹھیک ہے, جو فقہی مسائل کو سمجھتا, فقہی مسائل کو جاننے کی کوشش کرتا ان سے. لیکن جو بادشاہ تھے, بادشاہ وقت تھے, المنصور کی بات کریں یا پھر بہت سی روایات کے مطابق ہارون رشید سے بھی جو ہے ان کے ریجن میں بھی تھوڑا سا ان کا جو ہے وہ کچھ ٹائم یہ زندہ رہے, اس ٹائم پہ بھی حیات تھے, تو اس ٹائم پہ اس کے ساتھ بھی جو ہے وہ بھی ان کی بہت عزت کرتا تھا. لیکن اس بات کے اوپر کہ بھائی یہ کیونکہ علاوتیوں کو سپورٹ کر رہے ہیں اور علاوتی جو ہیں وہ ریولوشن کا باعث ہے, ایک نیا جو ہے وہ بغاوت پیدا کرنا چاہتے ہیں, تو جس وجہ سے پھر یہ حکومت کے خلاف تھے, تو نتیجے کے طور پہ جو ہے پھر بادشاہ جو ہے ان کے خلاف تھے. تو یہ پہلا اسکول آف تھاٹ جو ہے وہ ڈیولپ ہوا اسلامک گولڈن پیریڈ کے دوران. وہ کس نے ڈیولپ کیا؟ امام ابو حنیفہ نعمان بن ثابت نے یا امام اعظم نے ڈیولپ کیا, جنہوں نے 12 لاکھ سے زیادہ فقہی مسائل کو جو ہے وہ ڈسکس کیا, جو کہ بہت تھوڑے ہمیں لکھی فارم کے اندر ملتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ زبانی جو ہے انہوں نے بہت زیادہ ان مسائل کو ڈسکس کیا اپنے مدرسہ کے اندر, جو کہ کوفہ کے اندر موجود تھا. ٹھیک ہے, تو یہاں پہ یہ ہمارے جو پہلے امام ہیں وہ اینڈ ہوتے ہیں. آگے بڑھتے ہیں.
اور بات کرتے ہیں جی امام مالک بن انس کی، کہ امام مالک بن انس جو ہیں ان کو بھی بہت بڑا نام ہے امام مالک کا، اور امام مالک فقہ کے بہت بڑے استاد گزرے امام ابو حنیفہ کے بعد، ٹھیک ہے. ان کا تقریباً جو ٹائم پیریڈ تھا وہ کہیں نہ کہیں سملر بھی تھا، کیونکہ 699 کے اندر ان کی پیدائش ہوئی امام ابو حنیفہ کی، تو 711 کے اندر جو ہے وہ ان کی پیدائش ہوئی، اور 985 کے اندر جو ہے وہ امام مالک کی وفات ہوئی. تو امام مالک مالکی فقہ جو ہے، جو مالکی فقہ ہے، جو بہت بڑا، جو انڈونیشیا کے اندر یا مصر کے اندر یا جو شام کے اندر پھیلا ہوا ہے، تو اس کا جو ہے بہت امام ہے، ٹھیک ہے جی، امام مالک. تو ارلی لائف کی اگر بات کی جائے تو مدینہ کے اندر جو ہے وہ ان کی پیدائش ہوئی، ٹھیک ہے جی، مدینہ کے اندر پیدائش ہوئی، اور ان کی محبت جو ہے مدینہ سے بہت زیادہ تھی، بہت ہی زیادہ تھی. یعنی کہ میرے پاس وہ الفاظ نہیں جن الفاظ میں جب آپ ان کی لائف کو سٹڈی کریں گے تو آپ کو بایوگرافی کو سٹڈی کرنے کے بعد پتہ چلے گا کہ ان کو کتنی محبت تھی مدینہ سے، یعنی ان کو عشق تھا مدینہ سے. یہ مدینہ کو نہ چھوڑنے کی وجہ سے انہوں نے صرف پوری زندگی میں صرف ایک حج کیا. کیوں ایک حج کیا؟ انہیں اس بات کا ڈر تھا کہ اگر میں کہیں حج کرنے چلا گیا اور مکہ کے راستے میں یا وہاں پہ کہیں میری وفات ہوگی تو میں مدینہ سے دور ہو جاؤں گا اور میری تدفین یہاں پہ جنت البقیع کے اندر نہیں ہو پائے گی. یہ ڈر تھا انہیں، اس وجہ سے انہوں نے پوری زندگی میں صرف ایک حج کیا. تو انہوں نے مدینہ کے سفر بھی کم سے کم کیے، یعنی مکہ مدینہ سے باہر یہ جاتے نہیں تھے، یہاں تک کہ مدینہ کے اندر یہ پاؤں میں جوتے نہیں پہنا کرتے تھے کہ جس زمین کے اوپر میرے سرکار گھومتے رہے میں اس کے اوپر کیسے جو ہے وہ جوتے پہن سکتا ہوں. یہاں تک کہ گھوڑے کے اوپر کبھی یہ نہیں بیٹھے، حالانکہ ان کے پاس بہت اعلیٰ نسل گھوڑے تھے جو انہیں تحفے میں ان کے شاگرد جو ہے وہ دیا کرتے تھے، لیکن کبھی بھی یہ خود گھوڑے پہ مدینہ کے اندر نہیں بیٹھے کہ بھئی میں کیسے بیٹھ سکتا ہوں اس زمین کے اوپر گھوڑے پہ جہاں پہ میرے نبی جو ہے وہ پیدل چلتے رہے، تو یہاں گھوڑے کی ٹاپیں کیسے، یعنی ادب کی وجہ سے اتنا بڑا. تو مانا جاتا کہ انہوں نے جو ہے وہ علم کیسے سیکھا، ان کو اتنا زیادہ محبت تھی. ولید بن ملک کا زمانہ تھا تو ان کے جو گرینڈ فادر تھے، یعنی جو دادا تھے، ملک ابن ابی عامر جو ہیں وہ توابین تھے، تابعین میں سے تھے، ٹھیک ہے. تو وہ بہت بڑے عالم تھے، وہ خود بہت بڑے عالم تھے، یہاں تک کہ فتویٰ پڑھایا کرتے تھے اور فتویٰ جاری کیا کرتے تھے. تو ہوا یہ کہ ایک واقعہ مانا جاتا ہے امام مالک کی جس نے زندگی بدلی، تو وہ یہ ہے کہ بچپن میں ان کے جو والد صاحب تھے وہ جب کھانے کی ٹیبل لگا کرتی تو رات کا جب کھانا ہوتا تو رات کے کھانے کے ٹائم پہ سب بیٹھا کرتے تو کوئی نہ کوئی مسئلہ جو ہے وہ ڈسکس کیا کرتے، کوئی فقہی پرابلم جو ہے وہ ڈسکس کیا کرتے. تو وہ پرابلم اپنے بچوں سے پوچھا کرتے، تو جب ان سے پوچھا گیا تو ان کو نہیں آیا اور ان کے بھائی کو آ گیا، جس کے اوپر نے کافی زیادہ غصہ آیا، اور اس ٹائم پہ انہوں نے طے کیا کہ انہوں نے جو ہے وہ علم سیکھنا ہے اور علم دین جو ہے سیکھنا ہے. حالانکہ شروع میں جو ان کا تھوڑا رجحان تھا وہ کس کی طرف تھا؟ میوزک کی طرف. یہ چاہتے تھے کہ میوزک سیکھیں. اب دیکھیں میوزک کہاں پہ اور علم دین کہاں پہ. تو ان کی والدہ نے انہیں بتایا کہ بھئی آپ کیونکہ میوزیشین نہیں بن سکتے، اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ خوبصورت نہیں. حالانکہ وہ بہت خوبصورت تھے لیکن والدہ تو والدہ تھی، تو والدہ نے کہا کہ آپ خوبصورت نہیں ہیں جس وجہ سے آپ نہیں سیکھ سکتے. تو نیکسٹ ڈے والدہ انہیں جو ہے وہ مسجد نبوی میں لے کے گئیں. اس ٹائم پہ مسجد نبوی کے اندر 70 مختلف سبجیکٹ پڑھائے جاتے تھے، 70 مختلف کلاسز تھیں، ٹھیک ہے. تو ربی بن اے جو ہیں، تو ربیعۃ العیا کے پاس انہوں نے 7 سال جو ہے وہ علم حاصل کی، انہیں اپنا استاد بنایا، ٹھیک ہے، اور 7 سال تک ان سے مسائل سیکھتے رہے. لیکن اس میں آپ کو ایک شاندار بات بتاؤں اگر، تو جب ان کی والدہ جو ہیں، ٹھیک ہے، ان کی جو والدہ ہیں وہ انہیں لے کے گئیں تو ان کی والدہ نے انہیں ایک نصیحت کی تھی. اور نصیحت کیا کی تھی کہ بیٹا آپ نے علم تو سیکھنا ہے لیکن علم سے پہلے آپ نے اپنے استاد کا ادب سیکھنا ہے اور اپنے استاد سے ادب سیکھنا ہے کہ ایکچولی میں ادب کیا ہے، ٹھیک ہے. جیسے کہتے ہیں نا ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں میں اقبال نے کہا، تو بالکل ویسے ہی کہا کہ ادب آپ نے پہلے سیکھنا ہے تاکہ آپ کو ادب آئے، آپ کو پتہ چل سکے کہ اصل میں علم آتا کیسے ہے. تو انہوں نے پہلے ادب سیکھا یہ مانا جاتا ہے. تو اس کے بعد جو ہے امام مالک پھر وہاں پہ جو ہے وہ سیکھتے رہے، فقہ سیکھی، قرآن حفظ کیا، اسی طرح سے فقہ کے مسائل سیکھے، ٹھیک ہے، فقہ کے ٹیچر بنے اور بہت بڑا نام پیدا کیا امام مالک نے. اور امام مالک کو امام مدینہ بھی اس ٹائم پہ جو ہے وہ کہا جاتا تھا. اب ایک سائڈ پہ امام اعظم تھے یعنی امام ابو حنیفہ تھے کوفہ کے اندر، ٹھیک ہے، اور دوسری سائڈ پہ جو ہے مدینہ کے اندر وہ موجود تھے امام مالک. تو امام مالک جب بھی کوئی شخص کوفہ سے آتا تو اس سے ضرور پوچھا کرتے کہ بتاؤ امام اعظم نے کیا کیا نئے فتوے جو ہے وہ جاری کیے یا کیا کیا فقہی مسائل جو ہے وہ ڈسکس کیے. تو ایک بار ان کی ملاقات بھی اسی طرح سے آپس میں ہوئی. تو امام مالک جو ہیں یعنی کہ وہ مدینہ کو بالکل چھوڑنے پہ کسی بھی صورت تیار نہیں تھے. تو امام مالک کو یہ بہت ایک حاصل ہے، ایک بہت شرف حاصل ہے کہ ان کی جو احادیث ہیں ان کو گولڈن چین کہا گیا، کیونکہ انہوں نے وہی باتیں جو کہ مدینہ کے اندر ڈائریکٹلی روایت ہو سکتی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، ٹھیک ہے، جن میں ایک یا دو بیچ میں ہمیں ریفرنس دیکھنے کو ملتے ہیں، تو وہ ان کو جو ہے وہ دریافت کیا. اس وجہ سے انہوں نے جو اجتہاد تھا وہ تھوڑا کم تھا، لیکن جو ڈائریکٹ جو ان کو جو باتیں ملی جس سے صحابی سے، جس سے تبع تابعین سے ملی اس
ٹائم پہ تبع تابعین کا زمانہ تھا، تو ان سے جو باتیں ملی وہ انہوں نے جو ہے وہ کوٹ کی، اور ان کی جو سب سے فیمس بک موطا امام مالک جو ہے جو انہوں نے لکھی، یہاں تک کہ مانا جاتا ہے کہ اس ٹائم کے جو خلیفہ تھا ہارون رشید جو جعفر تھا، اس نے کہا کہ اس کو ہم لاگو کرتے ہیں، اس کو ہم جو ہے کمپلسری کر دیتے ہیں اسلامک ورلڈ کے اندر، لیکن انہوں نے منع کر دیا کہ ایسا آپ نہ کریں، بلکہ لوگوں کو اپنی چوائس کے اوپر جانے دیں کہ وہ موطا امام مالک کو کس طرح سے لیتے ہیں یا اس سے کیا کیا لرن کرتے ہیں. ٹھیک ہے، اب ان کے بھی بادشاہ کے ساتھ مسائل بنے رہے، ان کے بھی مسائل بنے، اور مسائل کیسے بنے کہ الجعفر المنصور جو ہے اس نے انہیں بھی جو ہے وہ کوڑے لگوائے، ٹھیک ہے، انہیں بھی سزا دی. اس کی وجہ یہ تھی کہ ان کے اوپر بھی جو ہے وہ یہ الزام تھا کہ یہ علاوتیوں کو سپورٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے، علاوتی جو ہیں، اس کی وجہ یہ تھی کہ علاوتیوں کو سپورٹ اس لیے کرتے تھے کہ بات پھر وہیں پہ آ جاتی ہے کہ سید گھرانے سے ان کا تعلق تھا، تو جس وجہ سے یہ ان کے ساتھ جو ظلم روا رکھا جا رہا تھا اس کی وجہ سے جو ہے پھر ان کو سپورٹ کرتے تھے. تو ان کو پیش کیا گیا بادشاہ کے ساتھ جو ہے علاوتیوں کے ساتھ، مان جاتا ہے 9 لوگوں کے ساتھ پیش کیا گیا، تو وہاں پہ انہوں نے پھر جو ہے کچھ دلائل دیے اور اس کے بعد جو ہے پھر انہیں وہاں سے رہا کیا گیا. اس کے علاوہ جو گفٹ ہیں، جیسے امام ابو اعظم جو ہیں وہ تحفے جو ہے وہ قبول نہیں کیا کرتے تھے، اسی طرح سے امام مالک تحفے قبول کر لیا کرتے تھے. تو جو بھی کوئی تحفہ دیتا تو امام مالک اسے قبول کر لیتے، یہاں تک کہ جو کھانا ان کے لیے تیار ہوتا ہے یا جو چیزیں بھی ہوتی وہ اپنے شاگردوں میں ساری تقسیم کر دیتے، خود نہیں رکھا کرتے تھے بلکہ سارے کی ساری شاگردوں کے اندر تقسیم کر دیا کرتے تھے. اس وجہ سے یہ تحفے جو ہے وہ لے لیا کرتے تھے. اچھا، جو المنصور نے انہیں جو اظہار ثانی پہنچائی تو اس میں ہمارے پاس مختلف تھاٹس ہیں. ایک جیسے گورنر، کیونکہ گورنر مدینہ جو ہے اس کو کہا گیا تو اس نے جو ہے انہیں کوڑے لگوائے، تو اس میں جو ہمارے پاس ریزنز آتے ہیں، ایک تو انہوں نے کہا جی کہ جو ٹیمپریری میرجز جو عباسی خلیفہ جو کر رہے تھے، ٹھیک ہے، تو اس کے اوپر انہوں نے کافی زیادہ تنقید کی. ایک رائے یہ ہے، دوسری یہ ہے کہ یہ حضرت عثمان کو زیادہ پریفر کرتے تھے حضرت علی کی بنسبت، ٹھیک ہے، کہ ان کے ساتھ جو زیادتی ہوئی تھی. تو اب اسی طرح سے پھر ایک یہ تھا کہ علاوتی کی سپورٹ. تو یہ جو تھرڈ ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے، جیسے میں نے کہا علاوتی سپورٹ جو ہے، جس میں انہوں نے کیونکہ بہت بڑے عاشق تھے اور جب مدینہ میں یہ دیکھتے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آل اولاد کے ساتھ اور خود بھی جو ہے وہ قریشی تھے، تو پھر ان کو بڑا جو ہے وہ تکلیف ہوتی تھی ایسے میں. تو انہوں نے جو ہے اس میں سزا کے طور پہ، یعنی کہ ان کو بہت زیادہ جو ہے وہ سزا دی جاتی، اور جو بادشاہ وفد ہیں وہ ان سے بادشاہ جو ہے وہ ناراض ہی رہا کرتے، جس کی وجہ سے جب ان کو جو سزا دی گئی تو مدینہ کے لوگ بھی ان کی سپورٹ میں کھڑے ہو گئے. پھر بادشاہ کو احساس ہوا کہ اس نے کتنی بڑی جو ہے وہ غلطی کر دی ہے. پھر نتیجے کے طور پہ جعفر منصور خود ان کے پاس آیا اور آ کے معافی مانگی، تو انہوں نے معاف بھی کر دیا جعفر منصور کو کہ بھائی ٹھیک ہے، اور بہت سے تحفے تحائف دیے جو انہوں نے قبول کر لیے، اور پھر اپنے اساتذہ کے اندر جو ہے وہ اپنے اسٹوڈنٹس کے اندر جو ہے وہ طالب علموں کے اندر تقسیم کر دیے. اور گولڈن چین آف حدیث جو ہے مانا جاتا ہے کہ ان سے جو ہے وہ روایت کی جاتی ہے، کیونکہ انہوں نے روایت کی نافع سے، اور انہوں نے آگے سے روایت کی عبداللہ ابن عمر سے، اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی. تو یہ ایسی مضبوط سند ہے، یعنی اس کے بیچ میں کوئی بھی ایسا کمزور ریفرنس نہیں کہ جو جیسے ہم کہتے ہیں ضعیف حدیث، ٹھیک ہے. تو ضعیف حدیث کا یہاں پہ نہیں. جتنی بھی حدیثیں امام مالک نے جو سامنے لائی ہیں، جو انہوں نے موطا کے اندر لکھی ہیں، تو وہ سارے کے سارے جو ہیں وہ کون سی ہیں، وہ سارے کی ساری گولڈن چین آف حدیث مانی جاتی ہیں کہ ان کے جو نریٹر ہیں وہ بہت اسٹرانگ ہیں، ٹھیک ہے. تو اس وجہ سے ان کو یہ ایک حاصل ہے. اس کے علاوہ ان کا انفلوئنس بہت زیادہ تھا، یہاں تک کہ افریقہ میں جس ٹائم پہ ہم نے انڈونیشین ہسٹری کو ڈسکس کیا تھا، ٹھیک ہے، اسپین کی ہسٹری کو، تو قاضی یحییٰ جو ہے وہ 20 سال کی عمر میں ان کے پاس آئے اور یہاں سے مسائل سیکھے، اور بہت زیادہ قاضی یحییٰ بن یحییٰ بہت زیادہ انفلوئنس ہوئے ان سے. وہاں واپس جا کے اسپین کا جو مذہب ہی بنا وہ مالکی مذہب بنا، ٹھیک ہے. مالکیوں کے اندر سے میں نے آپ کو کہا تھا کہ وہ ہاتھ چھوڑ کے شیعہ کی طرح جیسے نماز پڑھتے ہیں تو اس طرح سے وہ نماز پڑھتے ہیں. تو قاضی جو اسپین کے اندر اس ٹائم پہ جو قاضی مقرر ہوئے وہ قاضی یحییٰ کے سارے اسٹوڈنٹس تھے، اور وہ سارے کے سارے مالکی فقہ سے تعلق رکھتے تھے، اتنا زیادہ ان کا انفلوئنس تھا. اسی طرح مصر کے اندر، افریقہ کے اندر کا بہت زیادہ جو ہے وہ جو ہے انفلوئنس تھا. تو موطا امام مالک جیسے میں نے کہا بہت فیمس بک ہے، موطا ان کی بک ہے، اور جس کو فقہ کے اندر جو ہے وہ اتھارٹی مانا جاتا ہے. ایون یہاں تک کہ زبانی یاد کیا اس ٹائم پہ لوگوں نے اسے موطا امام مالک، اور بہت سے بے شمار علماء تھے جن کو موطا امام مالک زبانی جو ہے وہ اس ٹائم پہ یاد تھی، ٹھیک ہے. ہارون رشید جو ہے اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس نے جو ہے وہ ان کے ساتھ ایک شروع میں جو ہے وہ جب اسے پتہ چلا تو اس نے کافی کوشش کی ان کے ساتھ بنانے کی، انہیں تحفے تحائف دیے، لیکن بعد میں وہ بھی ان سے ناراض ہوا اور ناراض رہا ان سے. تو جو عباسی تھے، اصل میں عباسیوں کو جیسے میں کہہ چکا ہوں کہ علاوتیوں کا ایک بغاوت کا بہت بڑا ایک ڈر رہتا تھا، جس وجہ سے اب یہ لوگ تو اللہ والے تھے، یہ تو جو حق کی بات تھی حق کو سپورٹ کیا کرتے تھے، جس وجہ سے انہیں بہت زیادہ پھر جو ہے وہ تکلیفیں بھی سہنی پڑیں. تو امام مالک جو ہے وہ دوسرا بڑا اسکول آف تھاٹ ہے اسلامک فقہ کے اندر اور اسلامک جورسپونڈنس کے اندر، ٹھیک ہے، بہت بڑا نام ہے ان کا. اور یہاں پہ ان کو اینڈ کرتے ہیں اور آگے بڑھتے ہیں اور بات کرتے ہیں جی امام شافعی کی.
امام شافعی جو ہیں یہ فقہ کے اندر تیسرے بڑے استاد ہیں، اور تیسرے بڑے امام جو ہیں وہ امام شافعی ہیں۔ 767 میں پیدائش ہوئی اور 820 کے اندر جو ہے وہ ان کا انتقال ہوا۔ فلسطین کے اندر، فلسطین کا جو شہر ہے غزہ، ٹھیک ہے، وہاں پہ جو آج جو ہے وہ اسرائیلیوں کے قبضے میں ہے، غزہ کے اندر جو ہے ان کی پیدائش ہوئی۔ اس کے بعد جو ہے والد کا انتقال ہو گیا تھا، تو والدہ جو ہے وہ انہیں لے کے مکہ آ گئی، ٹھیک ہے، اور مکہ میں یہاں پہ ان کی تعلیم و تربیت کا سلسلہ جاری رکھا۔ اور مانا جاتا ہے کہ جو امام شافعی کی جو فیملی ہے وہ بڑی تگڑی فیملی تھی اور کافی اثر و رسوخ والی فیملی تھی، کیونکہ جب ان کو یہاں پہ مکہ میں لایا گیا تو ان کی والدہ یہ چاہتی تھی کہ مدینہ میں جو ہے یہ امام مالک کے شاگرد بنے، ٹھیک ہے، تو امام مالک کے پاس جائیں تو امام مالک سے جو سفارش کروائی تھی وہ کس طرح کروائی تھی کہ پہلے مکہ کے گورنر سے انہوں نے خط لکھوایا مدینہ کے گورنر کے نام، کہ آپ مدینہ کے گورنر کو لکھیں کہ وہ میرے ساتھ جائے، یعنی کہ میرے بیٹے کے ساتھ جائیں اور جا کے وہاں پہ ان کو جو ہے وہ ایڈمیشن دلوائیں۔ تو پھر وہ مدینہ کے جو حاکم تھے وہ بھی بہت ڈرا کرتے تھے امام مالک کی پرسنالٹی سے، تو انہوں نے جانے سے پہلے تو انکار کیا، لیکن پھر انہیں لے کے گئے، تو امام مالک نے ان کی ذہانت کی وجہ سے پھر جو ہے انہیں وہاں پہ اپنا شاگرد بنایا مدینہ کے اندر، ٹھیک ہے۔ قریشی فیملی سے ان کا تعلق تھا، جو ان کا سلسلہ نسب ہے وہ جا کے قریشیوں سے جا کے ملتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور انہوں نے جب یہ امام مالک کے اسٹوڈنٹ بننے لگے تھے اس سے پہلے ان کی جو والدہ ہیں، مانا جاتا ہے کہ والدہ نے کہا کہ موتا امام مالک، یعنی موتا جو کتاب ہے، ٹھیک ہے، یہ امام مالک کی سب سے فیمس کتاب ہے اور اس ٹائم پہ دنیا کے اوپر چھائی ہوئی ہے، تو آپ اسے یاد کر لیں، آپ اسے یاد کریں، جب آپ امام مالک کے پاس جائیں گے تو آپ کو جو ایڈمیشن ہے، جو داخلہ ہے، وہ آسانی سے مل جائے گا۔ تو 9 دن کے اندر جو امام شافعی ہیں اتنے ماشاءاللہ ذہین تھے کہ انہوں نے 9 دن کے اندر جو ہے وہ کیا کیا جی، موتا امام مالک کو یاد کیا، اور پھر جب وہاں پہ جا کے سنایا تو وہ حیران رہ گئے امام مالک کو، انہوں نے پھر انہی کی ذہانت کی وجہ سے جو ہے وہ کیا کیا جی، ایڈمیشن دیا انہیں وہاں پہ۔ اس کے بعد جو ہے جب انہوں نے فقہ سیکھی، فقہ کے مسائل سیکھے، ٹھیک ہے، اس کے بعد جب یہ پھر ٹیچر بنے، پھر اس کے بعد انہیں جو ہے وہ یمن کے اندر قاضی بھی بنا کے بھیج دیا گیا۔ اب بالکل ویسے ہی جیسے کہ دوسرے اماموں کے ساتھ ہوا کہ بادشاہ جو تھے وہ انہیں ٹارچر کیا کرتے تھے، بالکل ویسے ہی جب ان کو قاضی بنا دیا گیا یمن کے اندر، تو یمن میں یہاں پہ لوگوں نے کافی زیادہ انہیں انفلوئنس کرنے کی کوشش کی، ان کے انفلوئنس میں نہیں آئے، تو یہاں پہ ان کے اوپر ایک الزام بھی لگا کہ بھائی آپ جو ہیں وہ علاوتیوں کو سپورٹ کرتے ہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ سب کے اوپر ایک ہی الزام لگ رہا تھا کہ آپ جو ہے وہ علاوتیوں کو سپورٹ کرتے ہیں، حالانکہ ایسا نہیں تھا، وہ حق کے سپورٹ میں تھے۔ تو ایسے میں پھر جو ہے انہیں بھی قاضی کے سامنے پیش کیا گیا، اور خاص کر کے مانا جاتا ہے ہارون رشید کے سامنے پیش کیا، تو ہارون رشید کے سامنے انہوں نے کچھ دلائل دیے، اور دلائل دینے کے بعد جو ہے پھر انہیں جو ہے وہ چھوڑا گیا وہاں سے۔ اسی طرح سے ان کے ایک شاگرد کو پکڑ کے لے گئے، پھر انہوں نے وہاں پہ اس کے حق پہ دلائل دیے، انہیں جو ہے چھوڑا گیا۔ تو ان کی بہت ایک ٹف ٹائم بھی گزرا، لیکن امام شافعی جو ہے ان کا ایک بہت شاندار وقت بھی گزرا، اور بہت ہی لائق تھے، اور خاص کر کے سفر بہت زیادہ امام شافعی کیا کرتے تھے۔ اب جب سفر بہت زیادہ کرتے تو اس وجہ سے ان کے پاس جو نالج تھا وہ ملٹیپل سورسز کا نالج تھا، ٹھیک ہے، یعنی کہ ایک سائڈ پہ جو ہے وہ ہم نے جب کوفہ کی بات کی تو امام اعظم کی بات کی، دوسری سائڈ پہ جب ہم نے بات کی مدینہ کی تو ہم نے بات کی امام مالک کی، ٹھیک ہے۔ تو اب یہ اس کے بیچ میں ان کے پاس جو نالج آ رہا تھا وہ کوفہ سے بھی آ رہا تھا، اور ان کے پاس جو نالج آ رہا تھا وہ مدینہ سے بھی آ رہا تھا، تو ان کا نالج جو ہے وہ ڈبل جو ہے وہ بن رہا تھا، اور ایک زبردست اور شاندار قسم کے فقہی مسائل جو ہے وہ یہ ڈسکس کر رہے تھے۔ اور امام صاحبانی جو ہیں وہ ان کے استاد تھے، اور بہت ہی شاندار استاد تھے ان کے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے علاوہ جب ہارون رشید کے زمانے میں انہیں جو ہے وہ پوائنٹ آؤٹ کیا گیا، لیکن جب مامون کا زمانہ آیا تو مامون، کیونکہ اب مامون مانا جاتا ہے، اب جیسے میں عباسیڈ کے اندر یہ ڈسکس کر چکا ہوں، المامون کا جو کیس تھا کہ بھائی اس کے 3 رائے پائی جاتی ہیں، کچھ لوگ یہ مانتے ہیں کہ وہ شیعہ ہو گئے تھے، اسی وجہ سے انہوں نے امام رضا جو ہے، جو جس کو ڈسکس کیا تھا کہ امام رضا کو اپنا جانشین بنایا، لیکن جو شیعہ تھے وہ یہ مانتے تھے کہ امام رضا کو انہوں نے ہی، یعنی مامون نے ہی زہر دے کے راستے سے ہٹا دیا، کیونکہ وہ اس کو اس بات پہ دکھ تھا کہ انہوں نے امام رضا کو کیوں جو ہے وہ نامنیٹ کیا اور عباسیڈ خلافت جو ہے ان کو دے دی، ٹھیک ہے۔ تو اس وجہ سے یہ صرف ایک گیم تھی، اب مختلف رائے جو ہے وہ پائی جاتی ہیں، لیکن ایک اسٹرانگ رائے میں یہی تھا کہ وہ علاوتی ہوئے تھے، اور ان کے اوپر جو معتزلہ فلسفی تھی، ٹھیک ہے، معتزلہ فلسفی کا بہت زیادہ انفلوئنس تھا مامون کے اوپر، اور جو یہ کہتے ہیں کہ قرآن خالق ہے اور قرآن کریٹڈ ہے، جس کو ہم الگ فلسفی کے اندر، اسلامک فلسفی کے اندر ڈسکس کر چکے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب ایسا تو ہے نہیں، اب ایسے میں جب ان کو بھی انفلوئنس کیا گیا، امام شافعی کو بھی، اور نے کہا گیا، کیونکہ جیسے میں پیچھے ڈسکس کر چکا ہوں کہ جو مسلک بادشاہ کا ہوتا تھا ایکچولی میں وہی رعایا کا بھی ہوتا تھا، تو جب رعایا کو یہ کہا گیا کہ بھئی آپ سب کے سب، اور علماء کو یہ خط لکھے گئے کہ آپ سب کے سب جو ہے وہ اس فلسفی کو مانے، معتزلہ فلسفی کو مانے، اور کہے کہ بھئی قرآن جو ہے وہ ایک مخلوق ہے اور قرآن کریٹ کیا گیا ہے، ٹھیک ہے، جس طرح باقی مخلوقات ہیں۔
اب اس کے اوپر ان کو بہت زیادہ اعتراض تھا، انہوں نے کہا ایسے کیسے ہو سکتا ہے، تو امام شافعی نے انکار کیا، نتیجے کے طور پہ انہیں بھی جو ہے پھر وہ سزا دی گئی، انہیں بھی جو ہے وہ پھر قید بھی کیا گیا، لیکن جب انہیں حکم دیا المامون نے قاضی کو کہ بھائی آپ انہیں پکڑ کے لائیں، جب انہیں لے کے جایا گیا تو مانا جاتا ہے المامون اس ٹائم پہ وفات پا گیا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جو نیا خلیفہ تھا اس نے بھی جو ہے پھر ان کے ساتھ اسی طرح کا سلوک روا رکھا، تو ان کے ساتھ کافی زیادہ جو ہے وہ مظالم کیے گئے، لیکن اس کے بعد انہیں چھوڑ دیا گیا۔ تو کتاب الام جو ہے وہ ان کے اسٹوڈنٹس نے لکھی ہے، ان کے لیے جو ان کے فتاوے ہیں یا جو ان کی فقہ جو انہوں نے لکھی تھی اس کے اوپر ان کے اسٹوڈنٹس نے لکھی ہے۔ اسی طرح سے مسند امام شافعی مانا جاتا ہے، وہ بھی ان کے اسٹوڈنٹ نے لکھی، اور اس کے بعد آخری عمر میں یہ چلے گئے مصر، کیونکہ یہاں پہ جب ان کے ساتھ اس طرح کا سلوک روا رکھا گیا، ٹھیک ہے، اور عباسیوں نے ان کا جینا دو بار کر دیا، تو یہ وہاں سے مصر چلے گئے اور 5 سال مصر میں یہ رہے، لیکن اس کے بعد یہ مصر کے ہی ہو گئے، ٹھیک ہے۔ فسطاط کے اندر ان کی جو ہے وفات ہوئی، وہاں پہ رہے، ان کا انفلوئنس مصر کے اندر بہت زیادہ دیکھنے کو ملتا ہے، یہاں تک کہ جامعہ الازہر جو اسلام کی سب سے بڑی یونیورسٹی آج مانی جاتی ہے، ٹھیک ہے، تو جامعہ الازہر کے اندر آج بھی جو ہیڈ ہے، اس کا جو ڈین ہے وہ شافعی فقہ کا ہوتا ہے، آج بھی اسی طرح سے، ٹھیک ہے، شافعی فقہ کے اوپر اسی طرح سے کام ہو رہا ہے۔ تو امام شافعی جو ہے ان کا بہت زیادہ انفلوئنس رہا ایجپٹ کے اندر، گو کہ ایک رائے یہ مانی جاتی ہے کہ امام شافعی کے پیروکار امام اعظم کے جو ہے ان کے ماننے والوں کو لعن طعن کرتے ہیں، لیکن کہیں پہ یہ ہے اور کہیں پہ ایسا ہے کہ ایسا ہرگز نہیں، ایسا نہیں ہے، لیکن گو کہ یہ اب امام کے آپس کے اختلافات ہیں، ہم کے اوپر بات نہیں کریں گے، لیکن یہ تیسرے فقہ کے بہت بڑے امام تھے، اسلامک جورسپونڈنس کے تیسرے بہت بڑے امام جو ہے وہ گزرے ہیں۔ اس کے بعد آگے بڑھتے ہیں اور بات کرتے ہیں چوتھے اور آخری امام کے اوپر، یعنی امام احمد بن حنبل کے اوپر۔ امام احمد بن حنبل جو ہیں یہ بہت زیادہ فیمس ہوئے صرف اس وجہ سے، بہت زیادہ، ایک تو یہ امام تھے ہی تھے امام احمد بن حنبل، لیکن جو سب زیادہ ان کی شہرت ہوئی وہ اس وجہ سے ہوئی کہ ان کو سب سے زیادہ جو تکلیفیں برداشت کرنی پڑیں، ٹھیک ہے، فقہ کے راستے میں، اسلام کے راستے میں، دین کے راستے میں، وہ سب سے زیادہ احمد بن حنبل کو فیس کرنی پڑیں، کیونکہ جو عباسیڈ تھے انہوں نے اتنا ظلم کیا ان کے ساتھ، اتنا ظلم کیا کہ یہاں تک کہ ان کے خون کے جو گوشت کے لوتھڑے ہیں ان کے جسم سے الگ ہو گئے، اتنا زیادہ ان کے ساتھ ظلم کیا گیا امام احمد بن حنبل کے ساتھ۔ اور ان کا جو سب زیادہ انفلوئنس ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے وہ سعودی عرب کے اندر جو ہے وہ ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے۔ 780 کے اندر ان کی پیدائش ہوئی اور 855 کے اندر ان کی وفات ہوئی، بغداد کے اندر جو ہے وہ ان کی پیدائش ہوئی، ٹھیک ہے جی۔ اور ان کے جو خاندان تھا وہ سپاہیوں کے خاندان سے تعلق رکھتا تھا، اور ایک بہت ہی غریب فیملی سے ان کا تعلق تھا، مانا جاتا ہے اتنے غریب تھے کہ رات کو جب سوتے تو سونے کے لیے تکیہ نہ ہوتا بلکہ اینٹ جو ہے وہ سر کے نیچے رکھتے اور اینٹ رکھ کے سو جایا کرتے تھے، اتنا زیادہ جو ہے وہ غریب فیملی سے ان کا تعلق تھا۔ تو امام یوسف اور امام محمد جو ہیں، جو امام اعظم کے شاگرد ہیں، ان سے انہوں نے علم حاصل کیا، ٹھیک ہے۔ اب میں جیسے پہلے ذکر کر چکا ہوں کہ امام اعظم، اسی لیے ان کو امام اعظم کہا بھی جاتا ہے کہ ان کے جو شاگرد تھے وہ بھی استاد بنے، بڑے بڑے استاد بنے۔ تو امام ابو یوسف اور امام محمد جو ہیں انہوں نے سب سے زیادہ نام پیدا کیا امام ابو حنیفہ کے شاگردوں میں، تو یہ انہی کے جو ہے امام احمد بن حنبل انہی کے شاگرد بنے اور ان سے جو ہے وہ فقہ کے مسائل سیکھے، ٹھیک ہے۔ انہوں نے بھی سفر کیا بہت زیادہ، جیسے امام شافعی نے ٹریول کیے تھے، اسی طرح سے انہوں نے بھی جو ہے سفر کیے اور سفر میں بہت سی چیزیں سیکھی۔ سفر کی وجہ سے جو ان کا جو فقہ کا ایک پورے کا پورا سلسلہ تھا وہ کافی زیادہ واسٹ ہوا، بہت زیادہ پھیلا، ٹھیک ہے۔ اور بالکل اسی طرح جیسے کہ امام شافعی جو ہے ان کو یہ کہا گیا تھا کہ آپ جو ہے وہ معتزلہ فلسفی اس کو اڈاپٹ کریں، ٹھیک ہے، اور ہر کے لیے لازمی تھا کہ بھائی وہ معتزلہ فلسفی کو اڈاپٹ کریں، تو اسی طرح سے امام احمد بن حنبل کو انہیں بھی کہا گیا کہ آپ معتزلہ فلسفی کو اڈاپٹ کریں، جس کے اوپر امام صاحب نے ریجیکٹ کر دیا کہ ایسا تو ہو نہیں سکتا، ٹھیک ہے، کہ قرآن مخلوق نہیں، انہوں نے ماننے سے انکار کیا۔ اب ایسے میں جو ہے سب سے زیادہ، میں نے کہا کہ سب سے زیادہ جو سہنا پڑا وہ امام احمد بن حنبل کو سہنا پڑا، کہ امام احمد بن حنبل کو جو ہے وہ قید کر لیا گیا، اور قید کیا گیا تو اسی دوران اب انہیں جب یہاں پہ بیڑیوں میں جو ہے لے جایا گیا تو مامون کی ڈیتھ ہو گئی تھی اس دوران، ٹھیک ہے۔ تو جب مامون کی ڈیتھ ہو گئی اور اس کی ڈیتھ کے بعد پھر کیا ہوا جی، جو معتصم باللہ آیا تو معتصم نے بھی جو ہے وہ کیا کیا، معتصم نے بھی اسی طرح سے ظلم کیا، ٹھیک ہے، جس طرح سے اب اس کی فلسفی مامون کی جو ہے معتزلہ فلسفی تھی، ٹھیک ہے، وہ مانتا تھا تو معتصم بھی اسی کو مانتا تھا، اسی وجہ سے معتصم نے بھی انہیں جو ہے پھر اسی طرح سے کوڑے بھی مروائے، ٹھیک ہے جی، بہت زیادہ جو ہے یعنی 28 ماہ تقریباً جیل میں رکھا گیا امام صاحب کو، اور وہاں پہ ان کے اوپر تشدد کا نشانہ بنایا گیا، اور انہیں کہا گیا کہ آپ مان جائیں کہ قرآن جو ہے وہ کریٹ کیا گیا مخلوق ہے، یعنی معتزلہ فلسفی کے اوپر حامی بھر دیں، ہم آپ کو بہت بڑے تحفے دیں گے، ہم آپ کو عطا کریں گے، ہم آپ کو پوزیشنز دیں گے، لیکن انہوں نے ماننے سے انکار کر دیا، انہوں نے وہاں پہ تکلیفیں برداشت کی، اور جیسے میں نے کہا کہ انہیں اتنا مارا گیا کہ ان کے جسم سے جو گوشت کے لوتھڑے ہیں وہ الگ ہوئے، انہیں کاٹ دیا گیا بعد میں کہ ان کا علاج کوئی نہیں تھا، انہیں مار کے وہاں پہ اتنے کوڑے مارے گئے۔ اس کے بعد انہیں جو ہے جیل میں ڈال دیا گیا، جیل میں انہیں بیڑیاں پہنا دی گئی، ان بیڑیوں کی حالت میں یہ نماز پڑھا کرتے، ٹھیک ہے، ان کے لیے بہت مشکل ہوتا نماز پڑھنا، ایون اس کے بعد بیڑیوں کی مقدار کو بڑھایا گیا، ان کے وزن کو
کو بڑھایا گیا اور انہیں راستے میں چلایا گیا, کہا گیا چلنے کے لیے انہیں مجبور کیا گیا, اور اتنی تکلیف میں جو ہے یہ چلے, اتنی تکلیف ہوئی, لیکن اس کے بعد جو ہے پھر انہیں بغداد جیل میں جو ہے وہ رکھا گیا, اور اس کے بعد پھر انہیں چھوڑا گیا. لیکن اس کے باوجود بھی انہیں اتنی ہی زیادہ جو ہے وہ تکلیفیں دی گئی, اتنی زیادہ تکلیفیں دی گئیں, کیونکہ جو سب سے بڑا دشمن تھا ان کا, جو سب سے بڑا دشمن تھا ابن ابی داؤد جو ہے وہ سب سے بڑا دشمن تھا, تو وہ بادشاہ معتصم کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا, وہ یعنی بادشاہ معتصم اسے مانتا اور اس کی بات کے اوپر جو ہے وہ امام صاحب کو بہت زیادہ تکلیف دیا کرتا تھا. تو جب تک وہ زندہ رہا یہ مصیبتیں جو ہے وہ بنتی ہی رہیں. تو اس کے بعد کیا ہوا جی, مناظرہ ہوا 3 دن کا, کیونکہ امام صاحب نے کہا مناظرہ کرو. 3 دن کا مناظرہ ہوا, اور 3 دن مناظرے سے قرآن کے اندر سے چیزیں ایکسٹریکٹ کر کے بتاتے رہے, لیکن معتصم نے نہیں مانا. اس کے بعد جی الواتق جب حکمران بنا, تو الواتق جو ہے اس نے پھر جو ہے امام صاحب کو جو ہے وہ چھوڑا, ٹھیک ہے, اور انہوں نے یہ کہا کہ بھائی آپ کو چھوڑ تو رہا ہوں, لیکن آپ بغداد کے اندر نہیں رہ سکتے, بغداد میں آپ کا رہنا بند ہے. یعنی بغداد سے انہیں بے دخل کر دیا اور بغداد سے نکال دیا. پھر متوکل آیا, متوکل کے زمانے میں یہ مانا جاتا ہے کہ امام صاحب کے ساتھ جو کچھ روا رکھا گیا اس کی معافی تلافی ہوئی, یہاں تک کہ متوکل ان کا مرید بنا. اور اس کے بعد کے جو عباسی خلیفہ آئے, وہ عباسی خلیفہ سارے کے سارے ماننے والے تھے, یعنی وہ پیروکار بن گئے امام احمد بن حنبل کے. اب دیکھیے ایک وہ زمانہ کہ جو اتنا زیادہ ظلم کیا گیا, تشدد کیا گیا, ان کو اتنی تکلیف دی گئی, اتنی اذیت دی گئی, اور ایک ٹائم پہ وہی زمانہ کہ عباسیوں نے اتنی زیادہ شہرت دی, اتنی زیادہ عزت بخشی, ان کے مریدین بنے پھر وہ, ٹھیک ہے. مسند ان کی سب سے زیادہ مشہور بک ہے, اور انہوں نے جو 16 سال کی عمر میں لکھنا سٹارٹ کر دیا تھا, یعنی کہ 16 سال سے ہی جو ہے انہوں نے لکھا, اور 2 رسالے لکھے. اب گو ہے تو یہ رسالے, لیکن اس کے اندر فقہ کے مسائل لکھے, اور خاص کر کے اصول فقہ کے اوپر بہت زیادہ جو ہے اتھارٹی حاصل ہے امام احمد بن حنبل کو, ٹھیک ہے, کہ بھئی کس طرح سے مسائل کو ایکسٹریکٹ کیسے کیا جاتا ہے. اجتہاد کو جو ہے انہوں نے بہت زیادہ امپورٹنس دی, کہ اجتہاد جو ہے وہ بہت ہی زیادہ اہم ہے خاص کر کے, اور بغداد کے اندر جو ہے وہ ان کی وفات ہوئی, ٹھیک ہے جی. اور جو ان کے اسٹوڈنٹ ہیں امام بخاری خاص کر کے, اور امام ترمذی, جنہوں نے حدیث کے جو صحاح ستہ میں آتے ہیں, اب آپ دیکھ لیں کہ کتنا بڑا نام ہے امام بخاری کا اور امام ترمذی کا, تو یہ ان کے اسٹوڈنٹس میں سے ہو کے گزرے, ان کے طالب علم تھے یہ. اور ان کے انفلوئنس کی بات کریں تو سعودی عرب کے اندر اور عرب کے اندر ان کا جو ہے وہ بہت زیادہ انفلوئنس ہے, خاص کر کے سعودی عرب کے اندر امام احمد بن حنبل جو ہیں ان کا بہت زیادہ انفلوئنس ہے. تو یہ ہمارے پاس جو ہے فقہ کے چوتھے امام تھے, اور یوں ہمارے پاس یہ 4 امام جو ہے فقہ کے کمپلیٹ ہوتے ہیں. اور یہ وہ ڈیولپمنٹ تھی جو 4 اسکول آف تھاٹس کی تھی, جو کہ گولڈن پیریڈ آف اسلام میں, یعنی اسلام کے سنہری دور کے دوران جو ہے ڈیولپ ہوئی, اور اسلامک فقہ جو ہے وہ اس ٹائم پہ ڈیولپ ہوئی, فقہ کے مسائل ڈیولپ ہوئے, اور جو آج بھی ہم جو ان کو اسٹڈی کرتے ہیں دیکھتے ہیں تو وہ انہی مسائل سے, انہی اماموں سے ہی ان کا تعلق ہے, اور ان مسائل نے انہوں نے الگ الگ اسے بیان کیا یا ایکسپلین کیا. تو یہ جو ہے گولڈن پیریڈ آف اسلام کی ڈیولپمنٹ تھی اس ٹائم پہ فقہ کے اندر. یہاں پہ اس کو کلوز کرتے ہیں, اور آپ کے فیڈ بیک کے لیے جو ہے وہ کامنٹ سیکشن موجود ہے. اینڈ تھینکس فار واچنگ.